हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन, एक ऐसी औरत जिसे खुद अल्लाह ताला ने और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सलाम भेजा था। अगर आपको नहीं पता कि कौन थी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश मक्का में हुई थी और आपके वालिद का नाम खालिद इब्न असद था और आपकी वालिदा का नाम फातिमा बिन्त ज़ैदा था। आप कुरैश के एक अमीर और इज़्ज़तदार घराने में पैदा हुई थी। उनका ख़ानदान मक्का में काफ़ी अहमियत और दौलत रखता था। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल पहले पैदा हुई थी। इस्लाम से पहले ही वो अपनी पाकीज़ी और हया के लिए मशहूर थी। उन्हें पहले से ही ये लक़ब दिया गया था अल ताहिरा, अल अफ़ीफ़ा और अल शरीफ़ा, जिसका मतलब है पाक, हया और इज़्ज़त वाली खातून। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बचपन से ही अपने वालिद के बिज़नेस में बहुत इंटरेस्ट था। वो उनसे बिज़नेस के बारे में सीखा करती थी। उनके वालिद ने उनका निकाह बहुत ही अच्छे बिज़नेसमैन से किया, लेकिन कुछ टाइम बाद उनका इंतकाल हो गया। फिर कुछ टाइम के बाद उनके वालिद ने उनका दूसरा निकाह करवाया। वो भी बहुत अच्छे बिज़नेसमैन थे, लेकिन उनका भी कुछ टाइम बाद इंतकाल हो गया। अब खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा टूट गई थी। दूसरे शौहर के इंतकाल के बाद कुरैश के कई लोगों ने रिश्ता भेजा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और अकेले ज़िंदगी जीने का फ़ैसला किया। कुछ ही अरसे बाद उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया। ये उनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। इसके बाद उन्होंने खुद अपना बिज़नेस संभाला। ये उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था। अपने बिज़नेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ट्रेड एजेंट्स रखे जो माल को दूसरे मुल्कों तक ले जाते और वहां से ज़रूरी चीज़ें लाकर मक्का में बेचते थे। उन्होंने बहुत मेहनत की और जल्द ही वो एक समझदार, इज़्ज़तदार और अमीर ताजिर औरत के तौर पर मशहूर हो गई। खदीजा बहुत अच्छा बिजनेस करती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मक्का में अपनी ईमानदारी के लिए बहुत मशहूर थे। लोग उन्हें अल अमीन और अल सादिक कहते थे। जो भी उनसे मिलता उनकी पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस से बहुत मुतासिर हो जाता। वो बुज़ुर्गों के लिए फरमाबरदार, दोस्तों के लिए मोहब्बत करने वाले और ज़रूरतमंद लोगों के लिए बहुत रहमदिल थे। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनकी ईमानदारी और अच्छे किरदार के बारे में सुना और बहुत मुतासिर हुई। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके तिजारती काफ़िले के साथ सीरिया जाने का पैगाम भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को कबूल किया। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें दूसरों से ज़्यादा प्रॉफिट देने का वादा किया और अपने भरोसेमंद गुलाम मिसरा को भी साथ भेजा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिज़नेस को इतनी ईमानदारी और समझदारी से संभाला कि सफ़र बहुत कामयाब रहा और अनएक्सपेक्टेड मुनाफा हुआ। मिसरा उनकी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ। सफ़र के दौरान जब काफ़िला एक जगह के पास रुका तो एक ईसाई इल्म वाले शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिसरा से पूछा। ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कुरैश कबीले से है। तो उन्होंने कहा, ये शख्स वो ही लगता है जिसका जिक्र पुरानी किताबों में मिलता है। कुछ रिवायतों में ये भी आता है कि सफ़र के दौरान एक बादल उन पर साया करता था, जैसे उन्हें उस गर्मी से हिफाजत कर रहा हो। वापस आते वक्त जब काफ़िला मक्का के करीब पहुंचा तो मिसरा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे भेजा ताकि वो खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सफ़र की कामयाबी की खबर दें। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। जब उन्हें बड़े मुनाफे की खबर मिली तो वो बहुत ही खुश हुई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और काबिलियत से बहुत मुतासिर हुई। मिसरा ने भी उनकी बहुत तारीफ़ की और जो उसने सफ़र में देखा सब बताया। ये सब बातें खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल पर गहरा असर छोड़ गई। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त 40 साल की हो चुकी थी। उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे निकाह का इरादा किया।
اس سلسلے میں انہوں نے اپنی سب سے قریبی دوست نفیسہ سے مشورہ لیا۔ نفیسہ نے اس بات کو پسند کیا اور مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ایک دن نفیسہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور بات چیت کے دوران پوچھا کہ آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ شادی کر سکے۔ نفیسہ نے پوچھا کہ اگر کوئی عزت دار اور امیر عورت ہو تو کیا آپ شادی کرنا پسند کریں گے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو نفیسہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت بلند رتبے والی اور امیر ہے اور میں ایک غریب انسان ہوں۔ نفیسہ نے کہا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، میں سب دیکھ لوں گی۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جب نفیسہ نے یہ بات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائی تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے مشورہ کیا۔ انہوں نے اس رشتے کو قبول کرنے کی صلاح دی۔ ابو طالب ان کے چاچا امیر ابن اسد کے پاس گئے اور ان سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح طے ہو گیا۔ اس نکاح نے دونوں کو گھر کی سکون اور خوشی دی۔ اللہ نے انہیں بچوں کی نعمت سے نوازا۔ ان کا پہلا بچہ ایک بیٹا تھا جس کا نام قاسم رکھا گیا۔ ان کا ایک اور بیٹا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ انہیں طیب اور طاہر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ ان کے تمام بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 بیٹیوں سے بھی نوازا: زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھے، سوائے ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھے۔ ان کا بھی انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب 30 سال سے زیادہ کے ہو چکے تھے۔ اللہ سے محبت ان کے دل میں دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ زیادہ وقت عبادت اور غور و فکر میں گزارتے تھے۔ مکہ کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دیکھ کر بہت دکھی ہوتے تھے، تو اس لیے انہوں نے شہر سے دور غار ہیرا کو تنہائی اور عبادت کے لیے چن لیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے لیے کھانا لایا کرتی تھی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے، وہ عبادت میں مشغول تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص غار ہیرا میں موجود ہے۔ یہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام تھے، جنہوں نے کہا پڑھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس پر فرشتے نے پھر سے کہا پڑھو۔ ایسا 3 بار ہوا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا، انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے جس نے کلام کے ذریعے سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے اور فرشتہ غائب ہو گیا۔ وہ گھبرا گئے۔ وہ فوراً گھر آئے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ جب ان کا ڈر کچھ کم ہوا تو انہوں نے پورا واقعہ بتایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسلی دی اور کہا اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اچھائی کو زندہ کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہی چیز تھی جسے آج ہم سیلف افرمیشن کہتے ہیں۔ پھر وہ انہیں اپنی کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو ایک دیندار بزرگ تھے اور کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے پورا واقعہ سن کر کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ کاش میں اس سمے جیوت رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانی سے پوچھا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا ہر نبی کی مخالفت ہوئی ہے، اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلی شخص تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ انہوں نے ان کی سچائی اور عظمت کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا، اس لیے بنا جھجک کے انہیں مان لیا۔ اس طرح اسلام کی شروعات ان کے گھر سے ہی ہوئی۔
اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال کے تھے اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آزاد کیے گئے غلام تھے، دونوں نے بھی ترنت ایمان قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں پہلے خلیفہ بنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے، انہوں نے بھی بنا جھجک کے ایمان قبول کر لیا۔ یہ چھوٹا سا گروپ تیار ہوا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے گا اسلام پھیلانے میں۔ اس طرح دھیرے دھیرے مکہ میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، لیکن مکہ کے کچھ لیڈرز کو جب یہ پتہ چلا کہ اسلام پھیل رہا ہے، کیا اب ہم اپنے بتوں کو نہ پوجیں؟ تو انہوں نے مسلم پر ظلم کیا اور ہر کوشش کی اسلام کو روکنے کی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کے لوگوں کے ظلم اور سلوک دیکھ کر بہت دکھی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ بہت صبر کرتی رہی۔ وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی اور ان کا حوصلہ بڑھاتی تھی۔ ان کا پورا یقین تھا کہ ایک دن لوگ اسلام کو ضرور قبول کریں گے۔ قریش کے لیڈرز نے اسلام کو روکنے کے لیے مسلمز اور ان کے سپورٹرز کو بائیکاٹ کر دیا۔ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے فیملی اور کچھ مسلمز کو شیب ابی طالب نام کی جگہ پر رہنا پڑا، جہاں انہیں بہت سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کھانے کی کمی تھی، بچے بھوک سے روتے تھے اور لوگ مجبوراً پتوں پر گزارا کرتے تھے۔ اس دوران ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سارا مال مسلمانوں کی مدد کے لیے خرچ کر دیا تھا۔ یہ بائیکاٹ تقریباً 3 سال تک چلا۔ آخر کار کچھ قریش کے لوگوں نے اس ظلم کو غلط سمجھا اور بائیکاٹ ختم کر دیا، لیکن اس مشکل دور نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابو طالب کی صحت کو بہت کمزور کر دیا۔ بائیکاٹ کے بعد جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بڑے صدمے ملے۔ پہلے ان کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہوا اور پھر ان کی پیاری بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس سال عام الحزن یعنی ایئر آف گریف کہا جاتا ہے۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیتی تھی، انہیں حوصلہ دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس قدر محبت تھی کہ آپ ان کا ذکر ہر وقت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو ختیجہ نے مجھ پر یقین کیا۔ جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا تو انہوں نے دیا، اور جب لوگوں نے مجھے کچھ نہ دیا تو انہوں نے اپنا مال بھی میرے لیے خرچ کیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت کی خوشخبری دی گئی تھی۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ رہی ہیں، ان کے پاس کھانے کا برتن ہے، جو وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام دے اور میری طرف سے بھی سلام دے، اور انہیں خوشخبری دے کہ ان کے لیے جنت میں موتیوں کا گھر ہے، جہاں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی پریشانی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک اسٹرانگ وومن تھی، وہ ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے۔ شی واز اے بلینئر بزنس وومن، اور انہوں نے اپنا مال مسلمانوں کی مدد کے لیے خرچ کر دیا اور ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اسلام کبھی عورتوں کو کمزور نہیں بناتا بلکہ اسٹرانگ بناتا ہے۔ اسلام نے ایک باؤنڈریز دی ہے جس میں رہ کر عورتیں سب کچھ کر سکتی ہیں۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مشکل وقت میں ڈر کر پیچھے ہٹنا نہیں سیکھا بلکہ حق کا ساتھ دیا، چاہے پوری دنیا خلاف کیوں نہ ہو، اور صبر اور ہمت سے کام لیا اور اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ جس اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے ساتھی نے اتنی قربانیاں دی، کیا آج ہم اس کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یا اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں؟ اگر جواب نہیں ہے تو ٹیک دس ایز اے سائن اور لوٹ جاؤ اللہ کی طرف۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صرف ایک بیوی نہیں تھی بلکہ اسلام کی پہلی سپورٹر، ایک اسٹرانگ اور انڈیپینڈنٹ عورت اور صبر کی مثال تھی۔